उसके दोस्त हैं, उसके फैसले हैं। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं बदले तुम कह रही हो मुझे बदल जाना चाहिए। ये तो वही कर रहे हो ना जिसका इसे डर था कि अब शादी हो या तलाक, उसका हमारे घर से क्या था। अब की दफा तुमने धकेला तो मैं वापस नहीं आऊंगी, याद रखो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे बार बार फोन मत करो। थैंक यू जरूर, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या पीछे? उस ट्यूशन सेंटर में एक टीचर था, बुशरा के साथ ज्यादती हुई। हर वक्त नहीं, बस आजकल ऐसे बात करती। हम दोनों बहनें इस घर में तुम जैसे जानवर के साथ रहने की काफी अरसे से कीमत चुका रहे हैं। रात के अंधेरे में किसी भी वक्त हमारे कमरे में आ जाओगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, लेकिन आखिर में तुम कामयाब नहीं हो। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हब्स एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ बासित की कम बोलने की आदत और दूसरी तरफ आयशा का भी कम गो रवैया है। इन दोनों का बस खामोश रहना, एक दूसरे से कुछ ख़ास ना कहना और यही उम्मीद रखना कि दूसरा इंसान हर मामले में पहल करे, दूसरा इंसान खुद मेरे दिल की बात जाने, वो खुद से मेरी मोहब्बत को समझे, मेरे करीब आए, मुझे अपने होने का एहसास दिलाए और बताए कि देखो मैं तुम्हारे बिन अधूरा हूँ। आयशा और बासित दोनों ये चाहते हैं कि दूसरा शख्स ही ये बोले कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें साथ रहना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, हमें एक दूसरे का मुश्किल में सहारा बनना है, हमारा एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। ड्रामा सीरियल हब्स की किस्त नंबर 21 और किस्त नंबर 22 में ये बात तो खुलकर सामने आ गई है। ड्रामा सीरियल हब्स की किस्त नंबर 21 और किस्त नंबर 22 में ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि आयशा और बासित एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते और खुलकर एक दूसरे के करीब आने की बात भी नहीं करते। नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल हब्स की किस्त नंबर 23 की। जब आयशा बासित के घर को छोड़कर निकल रही होती है तो एक नौजवान खूबरू लड़की बासित के घर में दाखिल होती है। आयशा उस लड़की को देखकर चौंक जाती है मगर अपना रोना छुपा लेती है। वो लड़की अपना तारुफ सोहा के नाम से कराती है और आयशा को बताती है कि वो बासित की एक बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त है और आयशा से पूछती है कि आप बासित की क्या लगती हैं। तो आयशा अपनी कपकपाती आवाज़ में उसे बताती है कि मैं बासित की कुछ भी नहीं लगती। ये बात कहकर आयशा वहाँ चली जाती है। सोहा बासित के घर में दाखिल होकर बासित के कमरे तक उससे मिलने जाती है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि आयशा रोते हुए अपने घर वापस लौट जाती है। उसे घर वापस देखकर आयशा की माँ और आयशा की बहन फ़ौरन आयशा से पूछती हैं कि बताओ आयशा, बासित ने तुमसे क्या। आयशा की माँ आयशा को कहती है कि तुम्हारी शक्ल देख के ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उस मनहूस और खुदगर्ज इंसान ने तुम्हें छोड़ने की बात ही की होगी। आयशा घर वालों की बात का जवाब दिए बगैर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है मगर बानो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे उसके कमरे तक आ जाती है। कमरे में आकर बानो आयशा से पूछती है कि देखो आयशा, इस तरह से खुद को कमरे में बंद कर लेना किसी मसले का हल नहीं है, तुम्हें मुझे बताना होगा कि बासित ने तुमसे क्या कहा। आयशा अपना रोना ज़ब्त करते हुए बानो से कहती है कि तुम जानती हो बासित एक खुदगर्ज इंसान है, उसे किसी दूसरे इंसान के जज्बात की परवाह नहीं है। उसके पास दौलत है, शोहरत है और उसके पास अच्छे दोस्त हैं, घर है, पैसा है, गाड़ी है। बासित को क्यों मेरी ज़रूरत होगी, वो मुझे अपने घर क्यों रखेगा। आज उसने खुदगर्जी की आखिरी हद को पार कर दिया। मुझे कहता है मैं तुम्हारे नाम कुछ दौलत और जायदाद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ ना रहूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी महसूस ना हो। तो देखो बानो, इस बात का क्या मतलब हुआ, यही ना कि वो बातचीत करके आराम और सुकून से दोनों लोगों के मुश्तरका फैसले से मुझे तलाक देना चाहता है, मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर देना चाहता है। लेकिन मैं उसकी तरह खुदगर्ज नहीं, मुझे उसकी दौलत शोहरत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो बानो, उसके लिए सिर्फ उसके फ़ैसले, उसके दोस्त ही उसके लिए अजीज़ हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि सोहा बासित के पास जाती है, उसकी तीमारदारी करती है और उससे बातचीत करने लगती है। सोहा बासित से पूछती है कि ये लड़की कौन थी जो तुम्हारे घर से निकल कर जा रही थी और मुझे दरवाजे में मिली थी। बासित सोहा को बताता है कि वो मेरी बीवी थी। तो सोहा चौंक कर कहती है फिर वहाँ से रोते हुए क्यों जा रही थी, क्या तुमने उसे डांटा। बासित, तुम ज़रा भी नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम्हारा कम बोलना और फिर जब बोलना तो गुस्सा करना, दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह कर देते हो तुम।
تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا انسان تمہارے کتنے قریب ہے، وہ شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس خود غرضی کا ثبوت دیتے ہو۔ اب میری طرف دیکھ کر بات کرو اور میری بات کا غصہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ کیا تم واقعی ہی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ کیا عائشہ بھی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ تو باسط کہے گا ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کی آنکھیں مجھے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے مجھ سے دوری گوارا نہیں، وہ میرے لیے تڑپ جاتی ہے، وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے، مگر میں کیسے اسے خود پر یقین دلاؤں کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سوہا باسط کو کہے گی کہ تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر اب میرا احساس پختہ ہو گیا ہے۔ تم واقعی نہیں بدلے، بدلتے تو ہم لوگ ہیں، کبھی حالات کے ساتھ تو کبھی مجبور ہو کر۔ ناظرین، آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ عائشہ کی چھوٹی بہن زوہا، جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو اس کے امی ابو خرچہ تک نہیں دیتے، اور ابھی اس کے شوہر کی کہیں نوکری نہیں ہے جو زویا کو خرچہ دے سکے۔ تو زویا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساس کا زیور چرانے کا سوچے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ساس کے کنگن نکال لے اور بیچ دے تاکہ اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں اور وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، مگر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اوپر سے اس کا شوہر آ جائے گا، اسے کنگن نکالتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس پر غصہ کرے گا۔ دوسری جانب عائشہ کے گھر میں محکمہ مال کے لوگ آئیں گے اور اس کی ماں کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر آپ کے نام نہیں ہے، بلکہ آپ پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ آپ نے گھر پر بے جا قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ، بانو اور ان کی والدہ ہکا بکا رہ جائے گی، بلکہ عائشہ کی والدہ تو چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ اور باسط ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے یا طلاق ہوگی؟ یہ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہبس ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف باسط کی کم بولنے کی عادت اور دوسری طرف عائشہ کا بھی کم گو رویہ ہے۔ ان دونوں کا بس خاموش رہنا، ایک دوسرے سے کچھ خاص نہ کہنا اور یہی امید رکھنا کہ دوسرا انسان ہر معاملے میں پہل کرے، دوسرا انسان خود میرے دل کی بات جانے، وہ خود سے میری محبت کو سمجھے، میرے قریب آئے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے اور بتائے کہ دیکھو میں تمہارے بن ادھورا ہوں۔ عائشہ اور باسط دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی یہ بولے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا مشکل میں سہارا بننا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عائشہ اور باسط ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہ پاتے اور کھل کر ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23 کی۔ جب عائشہ باسط کے گھر کو چھوڑ کر نکل رہی ہوتی ہے تو ایک نوجوان خوبرو لڑکی باسط کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ عائشہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے مگر اپنا رونا چھپا لیتی ہے۔ وہ لڑکی اپنا تعارف سوہا کے نام سے کراتی ہے اور عائشہ کو بتاتی ہے کہ وہ باسط کی ایک بہت پرانی اور اچھی دوست ہے، اور عائشہ سے پوچھتی ہے کہ آپ باسط کی کیا لگتی ہیں؟ تو عائشہ اپنی کپکپاتی آواز میں اسے بتاتی ہے کہ میں باسط کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ بات کہہ کر عائشہ وہاں چلی جاتی ہے۔ سوہا باسط کے گھر میں داخل ہو کر باسط کے کمرے تک اس سے ملنے جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ عائشہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسے گھر واپس دیکھ کر عائشہ کی ماں اور عائشہ کی بہن فوراً عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ عائشہ، باسط نے تم سے کیا؟ عائشہ کی ماں عائشہ کو کہتی ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس منحوس اور خودغرض انسان نے تمہیں چھوڑنے کی بات ہی کی ہوگی۔ عائشہ گھر والوں کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، مگر بانو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ جاتی ہے۔ کمرے میں آ کر بانو عائشہ سے پوچھتی ہے کہ دیکھو عائشہ، اس طرح سے خود کو کمرے میں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ باسط نے تم سے کیا کہا۔
عائشہ اپنا رونا ضبط کرتے ہوئے بانو سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو باسط ایک خودغرض انسان ہے، اسے کسی دوسرے انسان کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے اور اس کے پاس اچھے دوست ہیں، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، باسط کو کیوں میری ضرورت ہوگی؟ وہ مجھے اپنے گھر کیوں رکھے گا؟ آج اس نے خود غرضی کی آخری حد کو پار کر دیا، مجھے کہتا ہے میں تمہارے نام کچھ دولت اور جائیداد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ نہ رہوں تو تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہ ہو۔ تو دیکھو بانو، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نا کہ وہ بات چیت کر کے آرام و سکون سے دونوں لوگوں کے مشترکہ فیصلے سے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، لیکن میں اس کی طرح خود غرض نہیں، مجھے اس کی دولت، شہرت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھو بانو، اس کے لیے صرف اس کے فیصلے، اس کے دوست ہی اس کے لیے عزیز ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سوہا باسط کے پاس جاتی ہے، اس کی تیمارداری کرتی ہے اور اس سے بات چیت کرنے لگتی ہے۔ سوہا باسط سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی جو تمہارے گھر سے نکل کر جا رہی تھی اور مجھے دروازے میں ملی تھی؟ باسط سوہا کو بتاتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی، تو سوہا چونک کر کہتی ہے پھر وہاں سے روتے ہوئے کیوں جا رہی تھی؟ کیا تم نے اسے ڈانٹا؟ باسط، تم ذرا بھی نہیں بدلے، تم ویسے کے ویسے ہی ہو، تمہارا کم بولنا اور پھر جب بولنا تو غصہ کرنا، دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہو۔ تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا انسان تمہارے کتنے قریب ہے، وہ شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس خود غرضی کا ثبوت دیتے ہو۔ اب میری طرف دیکھ کر بات کرو اور میری بات کا غصہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ کیا تم واقعی ہی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ کیا عائشہ بھی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ تو باسط کہے گا ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کی آنکھیں مجھے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے مجھ سے دوری گوارا نہیں، وہ میرے لیے تڑپ جاتی ہے، وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے، مگر میں کیسے اسے خود پر یقین دلاؤں کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ سوہا باسط کو کہے گی کہ تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر اب میرا احساس پختہ ہو گیا ہے، تم واقعی نہیں بدلے، بدلتے تو ہم لوگ ہیں، کبھی حالات کے ساتھ تو کبھی مجبور ہو کر۔ ناظرین، آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ عائشہ کی چھوٹی بہن زوہا، جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو اس کے امی ابو خرچہ تک نہیں دیتے، اور ابھی اس کے شوہر کی کہیں نوکری نہیں ہے جو زویا کو خرچہ دے سکے۔ تو زویا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساس کا زیور چرانے کا سوچے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ساس کے کنگن نکال لے اور بیچ دے تاکہ اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں اور وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، مگر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اوپر سے اس کا شوہر آ جائے گا، اسے کنگن نکالتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس پر غصہ کرے گا۔ دوسری جانب عائشہ کے گھر میں محکمہ مال کے لوگ آئیں گے اور اس کی ماں کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر آپ کے نام نہیں ہے، بلکہ آپ پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ آپ نے گھر پر بے جا قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ، بانو اور ان کی والدہ ہکا بکا رہ جائے گی، بلکہ عائشہ کی والدہ تو چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ اور باسط ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے یا طلاق ہوگی؟ یہ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہبس ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف باسط کی کم بولنے کی عادت اور دوسری طرف عائشہ کا بھی کم گو رویہ ہے۔ ان دونوں کا بس خاموش رہنا، ایک دوسرے سے کچھ خاص نہ کہنا اور یہی امید رکھنا کہ دوسرا انسان ہر معاملے میں پہل کرے، دوسرا انسان خود میرے دل کی بات جانے، وہ خود سے میری محبت کو سمجھے، میرے قریب آئے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے اور بتائے کہ دیکھو میں تمہارے بن ادھورا ہوں۔ عائشہ اور باسط دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی یہ بولے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا مشکل میں سہارا بننا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عائشہ اور باسط ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہ پاتے
اور کھل کر ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کرتے۔ ناظرین آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23 کی۔ جب عائشہ باسط کے گھر کو چھوڑ کر نکل رہی ہوتی ہے تو ایک نوجوان خوبرو لڑکی باسط کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ عائشہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے مگر اپنا رونا چھپا لیتی ہے۔ وہ لڑکی اپنا تعارف سوہا کے نام سے کراتی ہے اور عائشہ کو بتاتی ہے کہ وہ باسط کی ایک بہت پرانی اور اچھی دوست ہے، اور عائشہ سے پوچھتی ہے کہ آپ باسط کی کیا لگتی ہیں، تو عائشہ اپنی کپکپاتی آواز میں اسے بتاتی ہے کہ میں باسط کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ بات کہہ کر عائشہ وہاں چلی جاتی ہے۔ سوہا باسط کے گھر میں داخل ہو کر باسط کے کمرے تک اس سے ملنے جاتی ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عائشہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسے گھر واپس دیکھ کر عائشہ کی ماں اور عائشہ کی بہن فوراً عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ عائشہ باسط نے تم سے کیا۔ عائشہ کی ماں عائشہ کو کہتی ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس منحوس اور خودغرض انسان نے تمہیں چھوڑنے کی بات ہی کی ہوگی۔ عائشہ گھر والوں کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، مگر بانو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ جاتی ہے۔ کمرے میں آ کر بانو عائشہ سے پوچھتی ہے کہ دیکھو عائشہ، اس طرح سے خود کو کمرے میں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ باسط نے تم سے کیا کہا۔ عائشہ اپنا رونا ضبط کرتے ہوئے بانو سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو باسط ایک خودغرض انسان ہے، اسے کسی دوسرے انسان کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے اور اس کے پاس اچھے دوست ہیں، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے۔ باسط کو کیوں میری ضرورت ہوگی؟ وہ مجھے اپنے گھر کیوں رکھے گا؟ آج اس نے خود غرضی کی آخری حد کو پار کر دیا۔ مجھے کہتا ہے میں تمہارے نام کچھ دولت اور جائیداد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ نہ رہوں تو تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہ ہو۔ تو دیکھو بانو، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نا کہ وہ بات چیت کر کے آرام و سکون سے دونوں لوگوں کے مشترکہ فیصلے سے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن میں اس کی طرح خود غرض نہیں، مجھے اس کی دولت، شہرت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھو بانو، اس کے لیے صرف اس کے فیصلے، اس کے دوست ہی اس کے لیے عزیز ہیں۔ ناظرین دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سوہا باسط کے پاس جاتی ہے، اس کی تیمارداری کرتی ہے اور اس سے بات چیت کرنے لگتی ہے۔ سوہا باسط سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی جو تمہارے گھر سے نکل کر جا رہی تھی اور مجھے دروازے میں ملی تھی؟ باسط سوہا کو بتاتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی، تو سوہا چونک کر کہتی ہے پھر وہاں سے روتے ہوئے کیوں جا رہی تھی؟ کیا تم نے اسے ڈانٹا؟ باسط تم ذرا بھی نہیں بدلے، تم ویسے کے ویسے ہی ہو، تمہارا کم بولنا اور پھر جب بولنا تو غصہ کرنا، دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہو۔ تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا انسان تمہارے کتنے قریب ہے، وہ شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس خود غرضی کا ثبوت دیتے ہو۔ اب میری طرف دیکھ کر بات کرو اور میری بات کا غصہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ کیا تم واقعی ہی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ کیا عائشہ بھی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ تو باسط کہے گا ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کی آنکھیں مجھے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے مجھ سے دوری گوارا نہیں، وہ میرے لیے تڑپ جاتی ہے، وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے، مگر میں کیسے اسے خود پر یقین دلاؤں کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ سوہا باسط کو کہے گی کہ تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر اب میرا احساس پختہ ہو گیا ہے، تم واقعی نہیں بدلے، بدلتے تو ہم لوگ ہیں، کبھی حالات کے ساتھ تو کبھی مجبور ہو کر۔ ناظرین آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ عائشہ کی چھوٹی بہن زوہا، جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو اس کے امی ابو خرچہ تک نہیں دیتے، اور ابھی اس کے شوہر کی کہیں نوکری نہیں ہے جو زویا کو خرچہ دے سکے۔ تو زویا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساس کا زیور چرانے کا سوچے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ساس کے کنگن نکال لے اور بیچ دے تاکہ اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں اور وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، مگر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اوپر سے اس کا شوہر آ جائے گا، اسے کنگن نکالتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس پر غصہ کرے گا۔ دوسری جانب عائشہ کے گھر میں محکمہ مال کے لوگ آئیں گے اور اس کی ماں کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر آپ کے نام نہیں ہے، بلکہ آپ پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ آپ نے گھر پر بے جا قبضہ کر رکھا ہے۔
یہ سن کر عائشہ، بانو اور ان کی والدہ ہکا بکا رہ جائے گی، بلکہ عائشہ کی والدہ تو چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ اور باسط ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے یا طلاق ہوگی؟ یہ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہبس ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف باسط کی کم بولنے کی عادت اور دوسری طرف عائشہ کا بھی کم گو رویہ ہے۔ ان دونوں کا بس خاموش رہنا، ایک دوسرے سے کچھ خاص نہ کہنا اور یہی امید رکھنا کہ دوسرا انسان ہر معاملے میں پہل کرے، دوسرا انسان خود میرے دل کی بات جانے، وہ خود سے میری محبت کو سمجھے، میرے قریب آئے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے اور بتائے کہ دیکھو میں تمہارے بن ادھورا ہوں۔ عائشہ اور باسط دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی یہ بولے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا مشکل میں سہارا بننا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عائشہ اور باسط ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہ پاتے اور کھل کر ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23 کی۔ جب عائشہ باسط کے گھر کو چھوڑ کر نکل رہی ہوتی ہے تو ایک نوجوان خوبرو لڑکی باسط کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ عائشہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے مگر اپنا رونا چھپا لیتی ہے۔ وہ لڑکی اپنا تعارف سوہا کے نام سے کراتی ہے اور عائشہ کو بتاتی ہے کہ وہ باسط کی ایک بہت پرانی اور اچھی دوست ہے، اور عائشہ سے پوچھتی ہے کہ آپ باسط کی کیا لگتی ہیں؟ تو عائشہ اپنی کپکپاتی آواز میں اسے بتاتی ہے کہ میں باسط کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ بات کہہ کر عائشہ وہاں چلی جاتی ہے۔ سوہا باسط کے گھر میں داخل ہو کر باسط کے کمرے تک اس سے ملنے جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ عائشہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسے گھر واپس دیکھ کر عائشہ کی ماں اور عائشہ کی بہن فوراً عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ عائشہ، باسط نے تم سے کیا؟ عائشہ کی ماں عائشہ کو کہتی ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس منحوس اور خودغرض انسان نے تمہیں چھوڑنے کی بات ہی کی ہوگی۔ عائشہ گھر والوں کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، مگر بانو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ جاتی ہے۔ کمرے میں آ کر بانو عائشہ سے پوچھتی ہے کہ دیکھو عائشہ، اس طرح سے خود کو کمرے میں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ باسط نے تم سے کیا کہا۔ عائشہ اپنا رونا ضبط کرتے ہوئے بانو سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو باسط ایک خودغرض انسان ہے، اسے کسی دوسرے انسان کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے اور اس کے پاس اچھے دوست ہیں، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، باسط کو کیوں میری ضرورت ہوگی؟ وہ مجھے اپنے گھر کیوں رکھے گا؟ آج اس نے خود غرضی کی آخری حد کو پار کر دیا، مجھے کہتا ہے میں تمہارے نام کچھ دولت اور جائیداد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ نہ رہوں تو تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہ ہو۔ تو دیکھو بانو، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نہ کہ وہ بات چیت کر کے آرام و سکون سے دونوں لوگوں کے مشترکہ فیصلے سے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، لیکن میں اس کی طرح خود غرض نہیں، مجھے اس کی دولت، شہرت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھو بانو، اس کے لیے صرف اس کے فیصلے، اس کے دوست ہی اس کے لیے عزیز ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سوہا باسط کے پاس جاتی ہے، اس کی تیمارداری کرتی ہے اور اس سے بات چیت کرنے لگتی ہے۔ سوہا باسط سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی جو تمہارے گھر سے نکل کر جا رہی تھی اور مجھے دروازے میں ملی تھی؟ باسط سوہا کو بتاتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی، تو سوہا چونک کر کہتی ہے پھر وہاں سے روتے ہوئے کیوں جا رہی تھی؟ کیا تم نے اسے ڈانٹا؟ باسط، تم ذرا بھی نہیں بدلے، تم ویسے کے ویسے ہی ہو، تمہارا کم بولنا اور پھر جب بولنا تو غصہ کرنا، دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہو۔ تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا انسان تمہارے کتنے قریب ہے، وہ شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس خود غرضی کا ثبوت دیتے ہو۔ اب میری طرف دیکھ کر بات کرو اور میری بات کا غصہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ کیا تم واقعی ہی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ کیا عائشہ بھی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ تو باسط کہے گا ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کی آنکھیں مجھے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
اسے مجھ سے دوری گوارا نہیں، وہ میرے لیے تڑپ جاتی ہے، وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے، مگر میں کیسے اسے خود پر یقین دلاؤں کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سوہا باسط کو کہے گی کہ تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر اب میرا احساس پختہ ہو گیا ہے۔ تم واقعی نہیں بدلے، بدلتے تو ہم لوگ ہیں، کبھی حالات کے ساتھ تو کبھی مجبور ہو کر۔ ناظرین، آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ عائشہ کی چھوٹی بہن زوہا، جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو اس کے امی ابو خرچہ تک نہیں دیتے، اور ابھی اس کے شوہر کی کہیں نوکری نہیں ہے جو زویا کو خرچہ دے سکے۔ تو زویا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساس کا زیور چرانے کا سوچے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ساس کے کنگن نکال لے اور بیچ دے تاکہ اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں اور وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ مگر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اوپر سے اس کا شوہر آ جائے گا، اسے کنگن نکالتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس پر غصہ کرے گا۔ دوسری جانب عائشہ کے گھر میں محکمہ مال کے لوگ آئیں گے اور اس کی ماں کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر آپ کے نام نہیں ہے، بلکہ آپ پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ آپ نے گھر پر بے جا قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ، بانو اور ان کی والدہ ہکا بکا رہ جائے گی، بلکہ عائشہ کی والدہ تو چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ اور باسط ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے یا طلاق ہوگی؟ یہ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہبس ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف باسط کی کم بولنے کی عادت اور دوسری طرف عائشہ کا بھی کم گو رویہ ہے۔ ان دونوں کا بس خاموش رہنا، ایک دوسرے سے کچھ خاص نہ کہنا اور یہی امید رکھنا کہ دوسرا انسان ہر معاملے میں پہل کرے، دوسرا انسان خود میرے دل کی بات جانے، وہ خود سے میری محبت کو سمجھے، میرے قریب آئے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے اور بتائے کہ دیکھو میں تمہارے بن ادھورا ہوں۔ عائشہ اور باسط دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی یہ بولے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا مشکل میں سہارا بننا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عائشہ اور باسط ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہ پاتے اور کھل کر ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23 کی۔ جب عائشہ باسط کے گھر کو چھوڑ کر نکل رہی ہوتی ہے تو ایک نوجوان خوبرو لڑکی باسط کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ عائشہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے مگر اپنا رونا چھپا لیتی ہے۔ وہ لڑکی اپنا تعارف سوہا کے نام سے کراتی ہے اور عائشہ کو بتاتی ہے کہ وہ باسط کی ایک بہت پرانی اور اچھی دوست ہے، اور عائشہ سے پوچھتی ہے کہ آپ باسط کی کیا لگتی ہیں؟ تو عائشہ اپنی کپکپاتی آواز میں اسے بتاتی ہے کہ میں باسط کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ بات کہہ کر عائشہ وہاں چلی جاتی ہے۔ سوہا باسط کے گھر میں داخل ہو کر باسط کے کمرے تک اس سے ملنے جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ عائشہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسے گھر واپس دیکھ کر عائشہ کی ماں اور عائشہ کی بہن فوراً عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ عائشہ، باسط نے تم سے کیا؟ عائشہ کی ماں عائشہ کو کہتی ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس منحوس اور خودغرض انسان نے تمہیں چھوڑنے کی بات ہی کی ہوگی۔ عائشہ گھر والوں کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، مگر بانو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ جاتی ہے۔ کمرے میں آ کر بانو عائشہ سے پوچھتی ہے کہ دیکھو عائشہ، اس طرح سے خود کو کمرے میں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ باسط نے تم سے کیا کہا۔ عائشہ اپنا رونا ضبط کرتے ہوئے بانو سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو باسط ایک خودغرض انسان ہے، اسے کسی دوسرے انسان کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے اور اس کے پاس اچھے دوست ہیں، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، باسط کو کیوں میری ضرورت ہوگی؟ وہ مجھے اپنے گھر کیوں رکھے گا؟ آج اس نے خودغرضی کی آخری حد کو پار کر دیا، مجھے کہتا ہے میں تمہارے نام کچھ دولت اور جائیداد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ نہ رہوں تو تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہ ہو۔
تو دیکھو بانو، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نا کہ وہ بات چیت کر کے آرام و سکون سے دونوں لوگوں کے مشترکہ فیصلے سے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا چاہتا ہے، لیکن میں اس کی طرح خود غرض نہیں، مجھے اس کی دولت، شہرت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھو بانو، اس کے لیے صرف اس کے فیصلے، اس کے دوست ہی اس کے لیے عزیز ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سوہا باسط کے پاس جاتی ہے، اس کی تیمارداری کرتی ہے اور اس سے بات چیت کرنے لگتی ہے۔ سوہا باسط سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی جو تمہارے گھر سے نکل کر جا رہی تھی اور مجھے دروازے میں ملی تھی؟ باسط سوہا کو بتاتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی، تو سوہا چونک کر کہتی ہے، پھر وہاں سے روتے ہوئے کیوں جا رہی تھی؟ کیا تم نے اسے ڈانٹا؟ باسط، تم ذرا بھی نہیں بدلے، تم ویسے کے ویسے ہی ہو، تمہارا کم بولنا اور پھر جب بولنا تو غصہ کرنا، دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہو۔ تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا انسان تمہارے کتنے قریب ہے، وہ شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس خود غرضی کا ثبوت دیتے ہو۔ اب میری طرف دیکھ کر بات کرو اور میری بات کا غصہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ کیا تم واقعی ہی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ کیا عائشہ بھی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ تو باسط کہے گا، ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کی آنکھیں مجھے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے مجھ سے دوری گوارا نہیں، وہ میرے لیے تڑپ جاتی ہے، وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے، مگر میں کیسے اسے خود پر یقین دلاؤں کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ سوہا باسط کو کہے گی کہ تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر اب میرا احساس پختہ ہو گیا ہے، تم واقعی نہیں بدلے، بدلتے تو ہم لوگ ہیں، کبھی حالات کے ساتھ تو کبھی مجبور ہو کر۔ ناظرین، آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ عائشہ کی چھوٹی بہن زوہا، جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو اس کے امی ابو خرچہ تک نہیں دیتے، اور ابھی اس کے شوہر کی کہیں نوکری نہیں ہے جو زویا کو خرچہ دے سکے۔ تو زویا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساس کا زیور چرانے کا سوچے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ساس کے کنگن نکال لے اور بیچ دے تاکہ اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں اور وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، مگر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اوپر سے اس کا شوہر آ جائے گا، اسے کنگن نکالتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس پر غصہ کرے گا۔ دوسری جانب عائشہ کے گھر میں محکمہ مال کے لوگ آئیں گے اور اس کی ماں کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر آپ کے نام نہیں ہے، بلکہ آپ پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ آپ نے گھر پر بے جا قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ، بانو اور ان کی والدہ ہکا بکا رہ جائے گی، بلکہ عائشہ کی والدہ تو چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ اور باسط ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے یا طلاق ہوگی؟ یہ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل ہبس ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف باسط کی کم بولنے کی عادت اور دوسری طرف عائشہ کا بھی کم گو رویہ ہے۔ ان دونوں کا بس خاموش رہنا، ایک دوسرے سے کچھ خاص نہ کہنا اور یہی امید رکھنا کہ دوسرا انسان ہر معاملے میں پہل کرے، دوسرا انسان خود میرے دل کی بات جانے، وہ خود سے میری محبت کو سمجھے، میرے قریب آئے، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے اور بتائے کہ دیکھو میں تمہارے بن ادھورا ہوں۔ عائشہ اور باسط دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی یہ بولے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا مشکل میں سہارا بننا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 21 اور قسط نمبر 22 میں یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عائشہ اور باسط ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہ پاتے اور کھل کر ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23 کی۔ جب عائشہ باسط کے گھر کو چھوڑ کر نکل رہی ہوتی ہے تو ایک نوجوان خوبرو لڑکی باسط کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ عائشہ اس لڑکی کو دیکھ کر چونک جاتی ہے مگر اپنا رونا چھپا لیتی ہے۔ وہ لڑکی اپنا تعارف سوہا کے نام سے کراتی ہے اور عائشہ کو بتاتی ہے کہ وہ باسط کی ایک بہت پرانی اور اچھی دوست ہے، اور عائشہ سے پوچھتی ہے کہ آپ باسط کی کیا لگتی ہیں؟ تو عائشہ اپنی کپکپاتی آواز میں اسے بتاتی ہے کہ میں باسط کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ یہ بات کہہ کر عائشہ وہاں چلی جاتی ہے۔
سوہا باسط کے گھر میں داخل ہو کر باسط کے کمرے تک اس سے ملنے جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ عائشہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اسے گھر واپس دیکھ کر عائشہ کی ماں اور عائشہ کی بہن فوراً عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ عائشہ، باسط نے تم سے کیا؟ عائشہ کی ماں عائشہ کو کہتی ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کے ہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس منحوس اور خودغرض انسان نے تمہیں چھوڑنے کی بات ہی کی ہوگی۔ عائشہ گھر والوں کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، مگر بانو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ جاتی ہے۔ کمرے میں آ کر بانو عائشہ سے پوچھتی ہے کہ دیکھو عائشہ، اس طرح سے خود کو کمرے میں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ باسط نے تم سے کیا کہا۔ عائشہ اپنا رونا ضبط کرتے ہوئے بانو سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو باسط ایک خودغرض انسان ہے، اسے کسی دوسرے انسان کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے اور اس کے پاس اچھے دوست ہیں، گھر ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے۔ باسط کو کیوں میری ضرورت ہوگی؟ وہ مجھے اپنے گھر کیوں رکھے گا؟ آج اس نے خود غرضی کی آخری حد کو پار کر دیا۔ مجھے کہتا ہے میں تمہارے نام کچھ دولت اور جائیداد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ نہ رہوں تو تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہ ہو۔ تو دیکھو بانو، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نہ کہ وہ بات چیت کر کے آرام و سکون سے دونوں لوگوں کے مشترکہ فیصلے سے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن میں اس کی طرح خود غرض نہیں، مجھے اس کی دولت، شہرت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھو بانو، اس کے لیے صرف اس کے فیصلے، اس کے دوست ہی اس کے لیے عزیز ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ سوہا باسط کے پاس جاتی ہے، اس کی تیمارداری کرتی ہے اور اس سے بات چیت کرنے لگتی ہے۔ سوہا باسط سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون تھی جو تمہارے گھر سے نکل کر جا رہی تھی اور مجھے دروازے میں ملی تھی؟ باسط سوہا کو بتاتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی، تو سوہا چونک کر کہتی ہے پھر وہاں سے روتے ہوئے کیوں جا رہی تھی؟ کیا تم نے اسے ڈانٹا؟ باسط، تم ذرا بھی نہیں بدلے، تم ویسے کے ویسے ہی ہو، تمہارا کم بولنا اور پھر جب بولنا تو غصہ کرنا، دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہو۔ تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا انسان تمہارے کتنے قریب ہے، وہ شخص تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس خود غرضی کا ثبوت دیتے ہو۔ اب میری طرف دیکھ کر بات کرو اور میری بات کا غصہ نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے۔ کیا تم واقعی ہی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو؟ کیا عائشہ بھی تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے؟ تو باسط کہے گا ہاں، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے بلایا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی تو اس کی آنکھیں مجھے صاف بتا رہی تھیں کہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے مجھ سے دوری گوارا نہیں، وہ میرے لیے تڑپ جاتی ہے، وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے، مگر میں کیسے اسے خود پر یقین دلاؤں کہ ہم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ سوہا باسط کو کہے گی کہ تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر اب میرا احساس پختہ ہو گیا ہے، تم واقعی نہیں بدلے، بدلتے تو ہم لوگ ہیں، کبھی حالات کے ساتھ تو کبھی مجبور ہو کر۔ ناظرین، آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ عائشہ کی چھوٹی بہن زوہا، جس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے سسرال والوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو اس کے امی ابو خرچہ تک نہیں دیتے، اور ابھی اس کے شوہر کی کہیں نوکری نہیں ہے جو زویا کو خرچہ دے سکے۔ تو زویا اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساس کا زیور چرانے کا سوچے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ وہ اپنی ساس کے کنگن نکال لے اور بیچ دے تاکہ اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکیں اور وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، مگر وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اوپر سے اس کا شوہر آ جائے گا، اسے کنگن نکالتے ہوئے دیکھ لے گا اور اس پر غصہ کرے گا۔ دوسری جانب عائشہ کے گھر میں محکمہ مال کے لوگ آئیں گے اور اس کی ماں کو بتائیں گے کہ آپ کا گھر آپ کے نام نہیں ہے، بلکہ آپ پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ آپ نے گھر پر بے جا قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سن کر عائشہ، بانو اور ان کی والدہ ہکا بکا رہ جائے گی، بلکہ عائشہ کی والدہ تو چکرا کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی ڈرامہ سیریل ہبس کی قسط نمبر 23۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا عائشہ اور باسط ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے یا طلاق ہوگی؟ یہ دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔